मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो हमारे यहाँ बाज नफ्सियाती डॉक्टर, सबकी बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं गुस्सा जब आए तो जारी कर दो, ठंडे हो जाओगे, वरना गुस्सा बर्दाश्त करने से सेहत को नुकसान होता है। ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ। वो डॉक्टर आपकी वक्ती कैफियत को देख रहा है कि गुस्सा जारी करने से आदमी रिलैक्स हो जाता है। गुस्सा आ रहा तो ना बहुत बर्दाश्त, शरीयत क्या कहती है, पी लो इस घूंट, लेकिन उस वक्त मेडिकली थोड़ा सा नुकसान होगा पीने से, क्योंकि आपने अपने आसाब पे बोझ डाला। मेडिकली उस वक्त उस गुस्से को निकाल दोगे, ठंडे हो जाओगे। जैसे घर आए, देखा खाना नहीं मिल रहा तो लाते मारना शुरू की, कुर्सी उठा के बड़ा वहां फेंकी, गिलास उठा के, जैसे तोड़ते हैं लोग। एक केस आया मेरे पास, एक आदमी की बीवी ने कहा ये घर में इसने तोड़ पड़ बहुत कर दी है, गुस्सा जब भी आता है चीजें तोड़ता है। मैंने कहा क्यों तोड़ता है? कह रहा बीवी पे को कभी नहीं मारा मैंने, बीवी को मैंने कभी नहीं मारा, चीजों पे निकालता हूं गुस्सा। कह रहे तो अपना नुकसान करो ना, तो चीजें खरीद के ले आता हूं दोबारा मैं। तो मैंने उस खातून से कहा इतना अच्छे मियाँ आजकल मार्केट से शार्ट है, आजकल के हिसाब से बर्दाश्त करो, इस पे गुजारा करो। जितना भी गुस्सा आ रहा है बाल्टियों पे निकाल रहा है, गिलासों पे निकाल रहा है, इतना कंट्रोल है इसको। और फिर गिलास भी जहेज के नहीं, वो कह रहे मेरे अपने गिलास है, जहेज के तोड़ूं तो फिर बात होगी ना। तो मेडिकली क्या होता है, जब आपने गुस्सा निकाला, चीजें तोड़ दी फोड़ दी, आप थोड़ी देर में रिलैक्स भी होते हो, थोड़ी निदामत भी होती है, यार ज्यादा हो गई, सॉरी भी करोगे, वगैरह वगैरह ना। ये वक्ती फायदा है गुस्सा जारी करने का। इसका नुकसान पता है क्या होगा? फिर दोबारा गुस्सा आएगा, फिर कुछ तोड़ोगे, फिर तीसरी बार गुस्सा आएगा। एक दिन आएगा बीवी का मुंह तोड़ दोगे, आप बोला बस चीजें बहुत टूट गई हैं, अब तू क्यों जुड़ी हुई है? अब तक है तू क्यों जुड़ी हुई है? इस घर में हर चीज टूटी है, तो तू क्यों जुड़ी हुई है? तो उसको ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बार बार गुस्सा जारी करना पड़ेगा, आदी हो जाएगा। लेकिन जिसने गुस्से के कड़वे घूंट को पी लिया, वक्ती नुकसान भी होगा, हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, हो सकता है नींद उड़ जाए, हो सकता है कुछ भी, ये वक्ती नुकसान है। आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ेगी, और फिर इंसान की आदत है जो कुव्वत इस्तेमाल नहीं होती वो कुव्वत कमजोर पड़ना शुरू हो जाती। गुस्से की कुव्वत इस्तेमाल नहीं हो रही तो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, गुस्सा मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा, गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। फिर ये रिलैक्स होगा, फिर ये इसका बीपी हाई बोलो नहीं होगा। आज क्या हो रहा है कि जो जरा सा मसला वो बर्दाश्त नहीं सिखाते, बर्दाश्त नहीं करते, कभी उधर मार रहा है, कभी गालियां दे रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी तलाकें निकाल रहा है, कभी किसी को पकड़ के कूट दिया, कभी किसी को पकड़ के कूट दिया। तो ये इंसान के जंगली होने की दलील है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता, हदीस में आता आपका चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो जाता, बस इससे ज्यादा नहीं। सहाबा समझ जाते कि आप बहुत शदीद गुस्से की आलम में हैं। ऐसे गुस्से की कैफियत होती कि जैसे अनार का रस आपके चेहरे मुबारक पे डाल दिया गया, ऐसा सुर्ख हो जाता। लेकिन बर्दाश्त कितनी थी? किसी ने हमारे नबी को ताना दिया कि इस दफा माले गनीमत में प्रॉपर अदल नहीं हुआ है। हमारे नबी ने उन लोगों को हिस्सा दिया ज्यादा जो नए नए मुसलमान हुए हैं, उनकी तालीफ कल्ब के लिए, उनका दिल जोड़ने के लिए। तो बाज लोगों ने कहा कि इस दफा पूरे तरीके से अदल नहीं हुआ, और वो बाज अपने ही थे। गुस्सा आना एक फितरी था ना। आपने फरमाया आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, और फरमाया अगर नबी अदल ना करे तो फिर कौन अदल करेगा?
نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، تو ایمان، بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا. تو ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی، تو آپ کتنے غضبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے. بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا، اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. ہم ہوتے ہم کیا کرتے، جو گھر میں کر رہے ہیں، غصہ آیا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا، گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں، اتنی گالیاں اور ایسی فحش گالیاں کہ معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی. تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان، آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے، مزین. تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا، استغفار کرے، معذرت کر لے. علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، وہ معذرت کرنا سیکھ لیں. جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو، سوری کر لو. اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شارٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بعد میں سوری میں نے ہی کرنی ہے. بعد میں معذرت. ہمارے ایک دوست تھے کلاس فیلو پٹھان، گاؤں کے دیہات کے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اصلاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا. دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. کہا میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، پھر میں مارتا ہوں اس کو، ایسے کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں. تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی پہ جاری کریں، آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے. یہ آپ پر لازم ہے. اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہوا ہے نا، اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا، پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے. تو آپ یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو حق اہل حق ہو. آج کل کے جو 2 نمبر قسم کے پیر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ بس چند وظیفوں میں گھما رہے ہیں پبلک کو. جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بات، اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر، ڈانٹ دیا یا کچھ بھی، آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے، سوری کرنی، معذرت کرنی. بیگم ایکسکیوز کائنڈلی، ٹھیک ہے. جتنے بھی انگلش کے، پشتو کے، اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں. تو وہ مجھے، میرے کلاس فیلو تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے، اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں میں بیوی سے معافی مانگوں، یہ ہمارا غیرت برداشت نہیں کرتا. بہت کہہ رہے ہیں یار یہ میرے تو مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ غصہ، اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ. تو فائدہ ہو گیا نا ان کو. تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا اور سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو، اس پہ قائم نہ رہیں کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا. نہ 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 نہ، جیسے ہی ٹھنڈا ہو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا. اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو، ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے. اس کا مطلب وہ آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے، وہ گدھا ہے. تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے، آپ کو انسان سمجھ کے، مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں، ایکسکیوز می سر، کائنڈلی اپنا خیال رکھیے. یہ خیر کہنا نہیں ہے، دل میں سوچنا ہے. وہ گدھا اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا، بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے، اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے، تو یہ تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا.
قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. قرآن کہتا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی، جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں نا، واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو، حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں. ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تمہیں نگران بنا کے گیا تھا. اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا، اصولی طور پر کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو ہارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا، یہ قوم ماننے والی نہیں تھی، تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ لیکن غیرت اور دینی حمیت، شرک اتنا بڑا جرم، یہ قوم فرعون تباہ ہو گیا ان کے سامنے، اتنے معجزے دیکھ لیے، تو اس لیے کہ بچھڑے کی عبادت کرو. تو غصہ آنا یہاں فطری تھا، نیچرل تھا. فوراً اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. یجرہ الیک، قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف، غصے میں گھسیٹ بھی رہے ہیں. ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں. حضرت ہارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا. یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے، بڑوں پہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے. محبت کا جملہ کہا نا تاکہ تھوڑا ترس آئے. آپ میری داڑھی اور پیشانی کو نہ پکڑیں، مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے. میں نے ان کو سمجھایا، مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگی. تو آ جاتا ہے انسان کو، پیغمبروں کو بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا، پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا؟ اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں. حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ایک تھپڑ، زور سے تھپڑ لگایا، اس کی آنکھ گر گئی نکل کے. اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے. اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو، یہ ایک لمبی تقریر ہے، ایک لمبی بحث ہے اس میں. جو جلال تھا ان کی طبیعت میں. تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے. تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی؟ بعد میں کیا کر لو، سوری کر لو. اس سوری کا فائدہ ہوگا ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خود ہی معذرت کرنی ہے، تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام.